बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी सो कर उठती तो सास मुझे कहती, बहू अपनी मैली बेड शीट मुझे दे दे, और फिर वो बदले में नई बेड शीट दे देती। मुझे हैरत थी सास रोज़ाना मुझसे बेड शीट तब्दील क्यों करवाती है, हालांकि वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती थी। एक दिन सास ने जो नई मुझे बेड शीट पकड़ाई तो मैंने ना बिछाई और इसकी जगह अपनी ही कोई पुरानी चादर डाल कर सो गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं चकरा कर रह गई, क्योंकि मेरे साथ तो मुझे नहीं मालूम माँ का एहसास कैसा होता है, या फिर जब बाप अपना शफकत भरा हाथ औलाद के सर पर फेरता है तो कैसा महसूस होता है। क्योंकि मैं जब 2 माह की थी तो मेरे वालिदैन एक हादसे में अपने मालिक हकीकी से जा मिले थे। तब मुझे मेरी इकलौती पुप्पो ने अपनी गोद में भर लिया। तब से लेकर आज तक मेरी कुल कायनात पुप्पो ही हैं। वो बहुत मोहब्बत करने वाली औरत थीं, मुझ में तो इनकी जान थी। पुप्पो का ख़ानदान मुख्तसर सा था। एक पुप्पा थे जो मुझे बाप की तरह ही शफकत देते थे, और एक इनका बेटा था जो मुझसे 2 साल छोटा था। मैंने अक्सर मोहल्ले की औरतों की ज़ुबानी सुना था कि अगर फरवा की माँ जिंदा होती तब भी वो अपनी बेटी को इतनी मोहब्बत नहीं देती जितनी मोहब्बत रखशंदा तुमने दी है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर करती थी, मगर कभी कभार मेरी सोच का जाविया बदल जाता था। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत ही नाशुक्री लड़की थी जिसे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना नहीं आता था, बल्कि मैं कभी कभार अपनी खुद साख्ता खुश फहमियों के पिंजरे से बाहर निकल आती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी साल में बस एक बार बुरी लगती थी, वो भी तब जब पुप्पो का बेटा इम्तिहान पास करके घर में अपनी ट्रॉफ़ी लाया। कुछ दिन तो इसे अपनी नई क्लास और नई किताबों का बहुत शौक़ होता था, इसलिए वो दिन भर किताबों में सर दिए बैठा रहता था। तब मुझे बहुत शिद्दत से एहसास होता कि काश मेरे वालिदैन भी ज़िंदा होते तो वो मुझे स्कूल में ज़रूर पढ़ाते। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक़ था, मगर मेरी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हुई थी। मेरी वो पुप्पो जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया करती थी, उन्होंने मुझे तालीम दिलवाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी, मुझे लड़कियों की तालीम अच्छी नहीं लगती, तुम मेरी प्यारी बेटी घर में ही रह करो। मैं पुप्पा से भी फरमाइश की, इनकी मिन्नत समाजत की कि आप पुप्पो से कह दें कि वो मेरे तालीमी अखराजात के मुतल्लिक फ़िक्र ना करें। उन्होंने लाख समझाया, मगर वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। यूं मैं तालीम हासिल करने से महरूम रह गई, जिसका मुझे बहुत दुख था। इस बात के अलावा पुप्पो ने मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर जाना था। वो मेरी पसंद को अहमियत दिया करती थीं। घर में खाना मेरी मर्ज़ी से बनता था। पुप्पो मेरी सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखा करती थी। वो हर रोज़ मेरे कपड़े धोती। वो मुझे काम का नहीं कहती थी, हालांकि मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी। हर रात मेरी पुप्पो कमरे में आ जाया करती। वो कहती थीं, बेटी मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, तुम सो जाना। पुप्पो ने मुझे कभी शहजादियों की कहानी नहीं सुनाई। इनकी हर कहानी में जिन्नों और चुड़ैलों का जिक्र हुआ करता था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाया करती थी। पुप्पो अपने कमरे में जाने से पहले मुझसे कहती, फरवा अब तुम अपने बिस्तर से मत उठना और ना ही कमरे का बल्ब रोशन करना, क्योंकि रात के वक्त दूसरी मखलूक गर्दिश करती है। मैं इतनी खौफज़दा हो जाती थी कि सारी रात पहलू भी नहीं बदलती थी। जैसे लेटी वैसे ही सुबह उठती थी। मैं अब जवान हो गई, मगर पुप्पो के सुनाए गए कहानी किस्सों से मुझे अभी तक खौफ आता था। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी रिसाला पढ़ रही थी जब पुप्पो की एक सहेली हमारे घर आ गई। कहने लगी, रखशंदा तुमने फरवा को बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा है। मैं जानती हूँ कि तुमने इसे अपने घर में महलों सा आराम दिया है, मगर अब वो जवान हो चुकी है, इसकी शादी की उम्र है। इसे घर के कामों की कोई सूझबूझ नहीं है। वो अगले घर जाकर कैसे गुजारा करेगी। माँ तो बेचारी की नहीं है। फरवा जब अगले घर जाएगी तो तुम ही को कोसेगी कि तुमने लड़की को कुछ सिखाया नहीं। वो दोनों सहेलियाँ बाहर सेहन में बैठी गुफ्तगू कर रही थीं। आंटी की बात सुनकर मैं बेहद परेशान हो गई, क्योंकि वो ठीक ही तो कह रही थी। मैं ससुराल जाकर क्या करूँगी। तब पुप्पो कहने लगी, अरे पगली,
تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ میں فروا کی شادی کر کے اسے رخصت کر دوں گی؟ میں نے آج تک اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیا، اور اگلے گھر جا کر وہ اپنی ساس کے طعنے سنے۔ میں تو فروا کی شادی اپنے بیٹے سہیل سے ہی کر دوں گی تاکہ میری بچی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ آنٹی کہنے لگی، واہ رخشندہ، تم تو سچ میں بہت ہی بہترین ماں ثابت ہوئی ہو فروا کے لیے۔ وہ دونوں پھر نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہیں، جبکہ میرا ذہن اب جھٹک گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے سہیل کا سراپا گھوم گیا۔ وہ بالکل پھپھو کی ہی طرح میرا خیال رکھا کرتا تھا، ہر چیز میں مجھے مقدم رکھتا تھا۔ اب تو اس نے اتنا قد کاٹ نکال لیا کہ اسے دیکھ کر ہی اچھا لگتا تھا، مگر میں نے آج تک اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ مگر جب سے پھپھو کی بات سنی، میرا دماغ سہیل میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ سہیل جب کام سے آیا تو سیدھا میرے پاس آیا۔ وہ روز میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اسے دیکھ کر میں شرما گئی، کیونکہ میری سوچ کا زاویہ بدل چکا تھا۔ اس نے بھی محسوس کر لیا، اس لیے کہنے لگا، فروا، یہ تم نے کیوں اپنا منہ لال ٹماٹر کی طرح کر لیا ہے؟ کیا بات ہے؟ مجھ سے کیوں شرما رہی ہو؟ میں نے جلدی سے خود پر قابو پایا اور بولی، ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میں اس کے جانے کے بعد بھی اس کی خوشبو اپنے پاس محسوس کر رہی تھی۔ شروع سے ہی میرا سرگلل بہت مختصر رہا تھا، نہ کہیں آنا جانا اور نہ ہی مجھے زمانے کے بارے میں علم تھا۔ اگر یہ کہوں کہ میں نے سہیل کے علاوہ آج تک کسی لڑکے کے ساتھ براہ راست بات نہیں کی تو اس میں کچھ جھوٹ نہ ہوگا۔ بس انہی وجوہات کی بنا پر اتنی جلدی میرا دل سہیل کی جانب مائل ہو گیا۔ اب میں چاہتی تھی کہ پھپھو جلدی سے سہیل کے کان میں بھی یہ بات ڈال دیں۔ میں منتظر ہی رہی، مگر ہفتہ بھر گزر جانے کے باوجود پھپھو نے سہیل سے اس متعلق کوئی بات نہیں کی۔ مجبوراً مجھے ہی ذکر چھیڑنا پڑا۔ ایک دن میں بہانے سے پھپھو سے بولی، آپ مجھے گھر کے کام کاج سکھا دیں، اگلے گھر جا کر میں کیا کروں گی؟ میری بات سن کر پھپھو ہنسنے لگی تھیں، پھر بولی، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کیا کہ اپنی شادی کی بات اپنے منہ سے کرنے لگو؟ میں پھپھو کی بات سن کر جی بھر کر شرمندہ ہو گئی۔ پھر پھپھو کہنے لگی، میری بچی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، تم میری بہو بنو گی۔ پھپھو کے منہ سے یہ بات سن کر میں بہت زیادہ شرما گئی، مگر اپنے جذبات پر قابو ڈال کر بولی، پھپھو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سہیل آپ کی بات مان لے گا؟ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو۔ میری بات سن کر پھپھو چونک گئی، کہنے لگی، تم فکر مہ کرو، سہیل جب گھر آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی۔ پھر مجھے نہیں علم کہ پھپھو اور سہیل میں کیا بات ہوئی۔ شام میں پھپھو نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، سہیل کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھپھو نے میرا اور سہیل کا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں پورے محلے میں مٹھائی بھیجی تھی۔ پھر جو محلے کی عورتوں کا تانا بندھ گیا، وہ سب پھپھو کو مبارکباد دینے آ رہی تھیں، مگر ایک پڑوسن آنٹی ساجدہ امی سے کہنے لگی، بہن، میری بات کا غصہ مت کرنا، مگر مجھے لگتا ہے یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا سیدھا تم نے بنا کر اپنی نظروں کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ تمہاری بھتیجی میں ایسا کیا ہے جو آج تک اسے کبھی گھر سے نکلنے نہیں دیا، محلے میں کسی لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں کرنے دی، یہاں تک کہ تم نے اس غریب کو سکول میں بھی نہیں پڑھایا، گھر کے کام کاج تم نے اسے نہیں سکھائے، اب تم اسے اپنی بہو بنا کر رہ رہی ہو۔ میں آنٹی ساجدہ کی باتیں سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ پھر وہ بولی، رخشندہ، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے والدین بہت سی جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی کے نام لگا کر مرے ہیں۔ پھپھو ایک دم سے غصے سے بولی، خدا کا کچھ خوف کرو ساجدہ، ہر انسان کو اپنا جیسا مت سمجھو۔ میرا بھائی خود ایک غریب انسان تھا، ان کا تو گھر بھی ذاتی نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ مجھے فروا سے اس قدر محبت فقط اس لیے ہے کیونکہ مجھے اپنے اس مرحوم بھائی کی شکل نظر آتی ہے۔ پھپھو کی باتوں نے ساجدہ آنٹی کو تو پرسکون کر دیا، مگر میں جو کچن میں کھڑی ان کی باتیں چوری چھپے سن رہی تھی، میں پرسکون نہ ہو سکی۔
میرے دل میں اکثر پھپھو کے متعلق شک سر اٹھا لیا کرتا اور ہر بار وجہ مختلف ہوا کرتی۔ کوئی نہ کوئی پھپھو کی بات یا حرکت مجھے چونکا دیا کرتی تھی۔ میں کچھ دن تو بہت پریشان رہی۔ ایک دن سہیل میرے پاس آیا اور کہنے لگا، فروا کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جس دن سے ہماری شادی کی بات ہوئی ہے تم پریشان رہنے لگی ہو۔ میں بمشکل مسکرائی اور بولی، نہیں نہیں سہیل، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے ساجدہ آنٹی کو باتوں کو سر سے جھٹکنے کی کوشش کی، کیونکہ میں نے سوچا اگر پھپھو میری کوئی خفیہ جائیداد ہتھیانا چاہتی ہیں تب بھی اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ جائیداد میرے شوہر کے پاس ہی آ جانا تھی۔ پھر ہمارے گھر میں ڈھولکی شروع ہو گئی جس میں میں بھرپور شرکت کیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں رخصت ہو کر اپنے کمرے سے سہیل کے کمرے میں چلی گئی۔ میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ مجھے سہیل کے متعلق سب کچھ معلوم تھا۔ وہ ایک انتہائی اچھا انسان تھا۔ میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ میں سہیل کی سیج پر بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور جلدی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی جلدی میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنا دی۔ پھر اٹھ کر اس نے کمرے کی لائٹ بجھا دی۔ میں حیران ہوئی اور بولی، سہیل یہ کیا؟ وہ بولا، میری آنکھیں رات کے وقت بلب کی روشنی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے یہ بلب بجھا دیا ہے۔ بلب بجھانے کے بعد وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اس نے میری بہت تعریفیں بھی کی، مگر میں کسی چیز سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ میرا دماغ ابھی تک سہیل کی بات میں اٹکا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہا تھا کہ وہ بلب کی روشنی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اکثر رات کے وقت اس کے کمرے سے بلب کی روشنی اٹھتی ہوئی دیکھی تھی۔ خیر، صبح ہوئی تو ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سہیل نے دروازہ کھول دیا تو سامنے پھپھو کھڑی تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک نئی بیڈ شیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ وہ سہیل سے بولی، ذرا تم دونوں کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ میں حیران ہوئی اور بولی، کیوں پھپھو، کیا بات ہے؟ سہیل نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ میں ابھی تک پھپھو کے رویے کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ بیڈ شیٹ تھی جس رات میں میرے بستر پر بچھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ حیرت سے میں نے ان سے کیوں کیا، مگر میں چپ ہی رہی۔ اس کے بعد پھپھو نے میرے لیے اور سہیل کے لیے ناشتہ بنایا۔ پھپھا اپنے کمرے سے باہر آئے تو مسکرا کر بولے، رخشندہ، میں تم سے اکثر کہتا تھا کہ اپنی بیٹی کو گھر کے کام کاج سکھا دو، مگر تم نے میری ایک نہ مانی۔ اب عمر بھر پکا پکا کر دینا اپنی بہو کو۔ پھپھو مسکرا کر کہنے لگی، میں اپنی مرضی اور خوشی سے یہ سب کر رہی ہوں۔ خیر، میں سچ کہوں گی کہ شادی کے بعد بھی میری زندگی میں بہت ہی آرام اور سکون تھا۔ پھپھو تو پہلے ہی مجھ پر جان نچھاور کرتی تھی، اب میرا شوہر بھی میرے ساتھ بہت محبت سے رہتا تھا۔ میں نے سہیل سے کہا کہ میری ساری زندگی گھر سے باہر نہیں نکلی، تم مجھے ہنی مون پر گھمانے لے چلو۔ میری بات سنتے ہی پھپھو بول پڑی، کہنے لگی، نہیں نہیں، تم دونوں گھر سے باہر مت جانا، میں تو تمہاری یاد میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں سہیل کے ساتھ شادی سے خوش تو تھی، مگر اب مجھے اس بات کا ملال تھا کہ میں ساری زندگی گھر میں ہی قید رہوں گی۔ پھپھو میرے معاملے میں بہت حساس تھی۔ وہ سہیل کو تو گھر سے باہر جانے دیتی تھی، مگر کبھی مجھے نہیں جانے دیا تھا۔ خیر، ہر رات میرا شوہر کمرے کا بلب بجھا دیتا اور صبح اٹھتے ہی میری ساس میرے بیڈ سے بیڈ شیٹ لے جایا کرتی اور نئی بیڈ شیٹ ڈال دیا کرتی تھی۔ مجھے اب یہ سب عجیب لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ میری بیڈ شیٹ ہر روز مت بدلا کرے، میں بچی نہیں ہوں جو کھیل کود کر بیڈ شیٹ خراب کر دیتی ہو۔ تب میری پھپھو میرے سر پر پیار سے چت لگاتی اور کہتی، فروا تم کتنی ناشکری ہو نا، تمہاری ساس تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے، مگر پھر بھی تم اعتراض کرتی ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے شادی کے شروع کے دنوں میں میری ساس نے مجھے کتنا تنگ کیا تھا۔
حالانکہ وہ مجھے اپنی مرضی اور پسند سے بیاہ کر لائی تھیں۔ تمہارے پھپھا نے تو مجھے دیکھا بھی شادی کے بعد تھا۔ میری ساس میرے اور شوہر کے درمیان لڑائی ڈلواتی تھی۔ تمہارے پھپھا یوں تو بہت اچھے تھے، مگر جب ان کی والدہ کی کوئی بات ہوتی تو وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ میری ساس یہاں تک نوبت لے آئی تھی کہ مجھے طلاق ہونے والی تھی، مگر خدا بھلا کرے میرے شوہر کا، جب وہ میرے لیے ڈٹ گئے۔ میں پھپھو کی باتیں سن کر حیران رہ گئی اور بولی، سچ میں آپ نے اتنا کچھ سہا ہے؟ پھپھو نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر میرا ماتھا چوم کر بولی، مگر جب تم میری زندگی میں آئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، میری ساس کا رویہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ میں پھپھو کی باتیں سن کر سمجھ گئی کہ وہ میرا اس قدر خیال اس لیے رکھتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی ان حالات سے گزروں جن سے انہیں گزرنا پڑا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر وہ میرے معاملے میں اس قدر جذباتی ہیں تو میں بھی ان کا خیال رکھوں گی۔ میں انہیں اس طرح اپنے کاموں میں نہیں تھکاؤں گی۔ صبح پھپھو کے آنے سے پہلے ہی میں نے بیڈ شیٹ بیڈ سے اتار کر الماری میں چھپا دی۔ جب پھپھو بیڈ شیٹ تبدیل کرنے آئی تو میں بولی، پھپھو کل رات والی بیڈ شیٹ تو میں نے واشنگ مشین میں ڈال دی ہے، آپ مجھے یہ بیڈ شیٹ دے دیں، میں خود ہی تبدیل کر لوں گی۔ سہیل کو آفس سے دیر ہو رہی تھی، اسے ناشتہ چاہیے تھا، اس لیے پھپھو مجھے بیڈ شیٹ تبدیل کرنے کی تاکید کر کے خود کچن کی جانب چلی گئیں۔ میں نے وہ بیڈ شیٹ ایک سائیڈ پر رکھ دی۔ سارا دن یوں ہی مصروفیت میں گزر گیا۔ شام کے وقت سہیل کی کال آ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے آفس کے ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے، اس لیے آج رات میں گھر میں نہیں آؤں گا۔ اس نے پھپھو کو بھی کال کر کے آگاہ کر دیا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگی تو پھپھو نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، بیٹی آج رات تم اپنے کمرے میں تنہا ہوگی، بلب مت جلانا، ایسا نہ ہو تمہیں کوئی اور مخلوق نظر آ جائے، پھر تم کیا کرو گی؟ میں پھپھو کی بات سن کر چونک گئی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے پھپھو کے سامنے یہ تاثر نہیں دیا کہ میں ان کی بات سن کر محتاط ہو چکی ہوں۔ میں نے کمرے میں آتے ہی بلب بجھا دیا۔ صحن میں لگے بلب کی ہلکی پھلکی سی روشنی میرے کمرے میں آ رہی تھی۔ اس کی مدد سے میں نے وہی پرانی بیڈ شیٹ بیڈ پر ڈال دی جو کل ڈالی تھی۔ پھر میں آرام سے لیٹ گئی، مگر آج شب مجھے آرام میسر نہیں رہا۔ میری پھپھو نے مجھے ساری زندگی کبھی رات میں بلب جلانے نہیں دیا، پھر میرا شوہر بھی اب ایسا ہی کرتا تھا۔ آج جب وہ گھر پر نہیں تھا تو پھر سے پھپھو نے اپنا پرانا حربہ استعمال کیا۔ خیر، میں بیڈ پر پڑی پہلو پر پہلو بدلتی رہی۔ پھر ایک دم سے میں نے فیصلہ کیا، میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا بلب روشن کر دیا۔ جیسے ہی میری نظر بیڈ شیٹ پر پڑی، میرے حلق سے کرنیں برآمد ہونے لگیں۔ میں چیخ پکار سن کر پھپھو بھاگتی ہوئی آئی، میرے کمرے میں آئی۔ جب انہوں نے سامنے کا نظارہ دیکھا تو وہ رونے لگی۔ وہ بولی، فروا تم نے بلب کیوں جلا لیا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، پھپھو یہ سب کیا ہے؟ پھپھو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں ہی تمہاری گناہ گار ہوں۔ پھر وہ بولی، فروا جوانی میں میں بہت خوبصورت تھی، میرے بہت سے رشتے آئے جن میں سے میرے ابو کو تمہارے پھپھا کا رشتہ پسند آیا۔ ابو بولے، میں اس جگہ تمہاری شادی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تمہاری ساس بہت زیادہ قدردان ہے۔ میں نے بھی خوشی خوشی رضامندی ظاہر کر دی، مگر میری قدردان ساس نے شادی کے بعد اپنا اصل رنگ مجھے دکھایا۔ پہلے پہل تو وہ پھر بھی مجھ پر چھپ کر وار کرتی تھیں، مگر شادی کو 6 ماہ گزر گئے اور میرے ہاں کوئی خوشخبری نہیں آئی تو میری ساس نے میرا جینا محال کر دیا۔ وہ میرے شوہر سے بھی کہتی تھی کہ تمہاری بیوی بانجھ ہے، تمہیں ساری زندگی اولاد نہیں دے پائے گی، تم یوں ہی اولاد کو ترستے رہو گے۔ شروع میں تو میرے شوہر نے بھی بھرپور ساتھ دیا، مگر پھر وہ بھی اپنی امی کی باتوں میں آ گئے۔ شادی کو 1.5 سال گزر گیا تو سمجھو ہمارے گھر میں قیامت ہی آ گئی۔ پھر ان دونوں بھائی اور بھابھی کا بھی انتقال ہو گیا اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئی۔
میری اتنی غمزدہ تھی کہ میری ساس اور شوہر نے اولاد کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، جبکہ میں یہ سمجھی کہ شاید میری ساس نے تمہیں ہی اپنی پوتی سمجھ لیا ہے، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ جو ہی بھائی کی وفات کو سال کا عرصہ گزرا، میری ساس نے پھر سے اولاد کی ضد لگا لی۔ اس بار میری طلاق ہی تھی، میرا میکہ اجڑ چکا تھا، میں کہاں جاتی، اس لیے اولاد کی خاطر پیروں فقیروں کے پاس جانے لگی۔ ایک بوڑھی عاملہ نے مجھے چند چلے بتائے۔ وہ بولی کہ کسی بچی کو اپنے پاس لٹا کر مجھے چلے کرنے ہیں۔ میں تمہیں اپنے سامنے لٹا کر یہ چلے کیا کرتی تھی، کیونکہ اگر میں بے گھر ہوتی تو تمہارے پاس بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اس لیے میری اولاد ہم دونوں کے لیے بہت ضروری تھی، مگر میں نے یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کا نقصان بھی ہوگا۔ یہ چلے کاٹنے کے 3 ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، جب میں نے محسوس کیا کہ جوں ہی رات ہوتی ہے تمہارے پورے جسم پر بھیڑیوں جیسے لمبے لمبے بال نکل آتے ہیں۔ میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر وہ بولے اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تم دن میں نارمل رہا کرتی تھی، مگر رات کے وقت تم انسانی شکل میں بھیڑیا لگتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں یہ حقیقت نہ معلوم ہو جائے، کیونکہ اس طرح تم اپنی زندگی کی خوشیاں کھو دیتی، تم ساری زندگی احساس کمتری میں ہی گزار دیتی۔ اس لیے میں ہر شب تمہیں ڈرایا کرتی تھی تاکہ تم بلب نہ جلاؤ۔ میں نے بچپن سے ہی سہیل کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اس کی شادی تم سے ہی ہونا ہے، اس لیے بڑے ہو کر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے ہی سہیل سے کہا تھا کہ رات میں بلب بجھا دیا کرنا۔ میں ہر صبح تمہاری بیڈ شیٹ بھی اس لیے لے جاتی تھی کیونکہ اس کے اوپر بال پڑے ہوتے تھے، وہ تمہارے جسم سے جھڑتے تھے۔ میں چپ چاپ پھپھو کی جانب دیکھتی رہی۔ میں بولی پھپھو مجھے یہ احساس کیوں نہ ہوا کہ رات میں میرے جسم پر بال آ جاتے ہیں؟ پھپھو بولی کیونکہ بیٹی تمہارے جسم پر یہ بال تب سے نمودار ہو رہے ہیں جب سے تم نے ہوش بھی نہیں سنبھالا۔ یہ اگر اچانک سے نمودار ہونے لگتے تب تمہیں ضرور احساس ہونا تھا، مگر یہ تو تمہارے عمر بھر کے ساتھی ہیں۔ میں بولی پھپھو سہیل مجھ سے نفرت کرتا ہوگا نا؟ پھپھو نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی اسے میں نے شادی سے پہلے ہی ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا، اس نے تمہیں پھر بھی قبول کر لیا کیونکہ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ پھپھو نے میرے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں جانتی ہوں انہوں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ تو خود مجبور تھیں۔ خیر، شادی کے 2 سال بعد جب میرے گھر اولاد ہوئی تو قدرتی طور پر میرے جسم پر رات کے وقت آنے والے بال رک گئے۔ شاید یہ اس چلے کا یہی توڑ تھا۔ میرے گھر اولاد نہ ہوتی تو شاید میں ساری زندگی اسی عذاب میں مبتلا رہتی۔ اب میں خود کو بہت پرسکون محسوس کرتی ہوں اور رات کے وقت کہیں بھی گھومنے پھرنے جا سکتی ہوں۔ اب پھپھو مجھے گھر سے باہر نکلنے سے بھی نہیں روکتی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔